आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज कोई अच्छा सा शेर मिला नहीं आपको सुनाने के लिए, फिर भी दो मिसरे की तुकबंदी कर देता हूं, थोड़ा मुस्कुरा लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरह है कि हमने कब कहा था कि मोहब्बत का सिला देना। हमने कब कहा था कि मोहब्बत का सिला देना, रास्ते में मिलो तो एक गिलास जूस ही पिला देना। तो दोस्तों, अब काम की बात करते हैं। और बहुत दिनों से मैंने उर्दू मीडियम के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैंने इंतखाब किया है फंडामेंटल राइट का, यानी कि बुनियादी हुकूक का। तो चलिए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि बुनियादी हुकूक से हमेशा एक या दो सवाल पूछे जाते हैं हर इम्तहान में, और मेरी कोशिश रही है इसमें कि कोई भी पॉइंट ना छूटे। और अगर किसी भी तरह से कोई सवाल फंडामेंटल राइट्स से पूछता है तो इसमें से आ जाए, इसी में से वो कवर हो जाए। तो मैंने एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया है, और उर्दू में है, ये ज़ाहिर है उर्दू मीडियम वाले के लिए है। तो बुनियादी हुकूक मैं पढ़ता हूँ, और चूँकि मुझे पढ़ना ही है इसमें। देखिए, बुनियादी हुकूक का जिक्र आइन के तीसरे हिस्से में किया गया है। ये तीसरे हिस्से में, तो ये भी पूछता है कि किस हिस्से में किया गया है, और दफ़ा कितने से कितने तक, 12 से 35 तक बुनियादी हुकूक की तशरीह है। यानी कि 12 से 35 तक बुनियादी हुकूक की तशरीह है। भारतीय आइन में मौजूद बुनियादी हुकूक अमेरिका के आइन से अख़ज़ है। अब बुनियादी फंडामेंटल राइट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बुनियादी हुकूक की वजह से ही आइन के तीसरे हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आप जानते होंगे। इसमें सारी चीज़ें आप तकरीबन जानते ही होंगे, बस एक रिवीजन की हैसियत से आप ये वीडियो देख सकते हैं, बाकी आप जानते ही होंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं भी पढ़ लूँगा, मेरा भी रिवीजन हो जाए आपके साथ। तो हमारे आइन में मौजूद बुनियादी हुकूक दुनिया के किसी भी आइन में पाए जाने वाले बुनियादी हुकूक से ज़्यादा बड़ा और वाज़ह है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है और वाज़ह है। एक एक लाइन से एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कोई भी इसमें सेंटेंस, एक भी सेंटेंस जो है बेकार का नहीं लिखा है। दरअसल बुनियादी हुकूक भारत के शहरी के वो हुकूक हैं जो शहरी के ज़हनी, मादी, अखलाकी और रूहानी तरक्की के लिए निहायत अहम है। यही वजह है कि बुनियादी हुकूक की ज़िम्मेदारी खुद आइन लेता है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेता है। जब आइन नाफिज किया गया था, उस वक्त भारत के शहरी को 7 तरह के बुनियादी हुकूक दिए गए थे। तो ये भी पूछता है कि भाई कितने थे, तो शुरू ज़माने में 7 थे जब नाफिज हुआ था, तो एक हट गया, उसका भी जिक्र है इसमें, किया है मैंने। जिनमें दफ़ा 31 में हुकूक जायदाद भी शामिल था, लेकिन 44वीं दस्तूरी तरमीम, तो ये 44वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए हटाया गया था। तो इसको याद रखना है कि ज़रिया हक़ जायदाद को 1978 में बुनियादी हुकूक के फहरिस्त से हक़ जायदाद को खारिज करके भारत के आइन के 12वें हिस्से के, ये 12वें हिस्से में रखा गया। कभी हिस्सा ही पूछ देते हैं कितने हिस्से में रखा गया, कि दफ़ा इतना में 300A में, तो कभी कभी 300A नहीं पूछ करके ये यही पूछ देता है किस हिस्से में रखा गया, तो 12वें हिस्से में रखा गया है। अब भारत के शहरी को सिर्फ 6 तरह के बुनियादी हुकूक हासिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस 6 का जिक्र है। सबसे पहले नंबर पर आता है हक़ मसावात, यानी कि बराबरी का हक़। मसावात कहते हैं बराबरी का। तो ये याद रखना है कि 14 से लेकर 18 तक में जिक्र है हक़ मसावात का। और इसमें देखिए कि 14 से 18 तक है, तो 14 का ये ए है। तो 14 में क्या कहा गया है, 14th में, कि ममलिकत यानी कि जो रियासत है, वो ममलिकत अपने सारे शहरियों के लिए यकसा कानून बनाएगा और उसे यकसा तौर पर लागू करेगा। सुने होंगे कानून सबके लिए बराबर है, तो इसी आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून सबके लिए बराबर है। अब दफ़ा 15 में,
کیا بات کہی گئی ہے کہ مذہب، نسل، ذات، جنس اور جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر مملکت اپنے شہریوں کی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں تمیز نہیں برتے گی۔ تمیز یعنی کہ الگ نہیں کرے گی، تمیز کہتے ہیں کہ فرق کرنا، تو وہ نہیں برتے گی۔ یہاں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مذہب ہے، نسل ہے، ذات ہے، جنس ہے اور جائے پیدائش ہے۔ تو 5 طرح کی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ کبھی کبھی پوچھ جاتا ہے کتنے طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو 5 طرح کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور کئی بار اس میں ایک بھاشا گھسا دیتا ہے، زبان، اور کہتا ہے کہ بھائی ان میں سے کون نہیں ہے، تو وہ زبان ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ 5 یاد رکھنے کی۔ آج کل سوال بھی یہیں سے پوچھتا ہے، لیکن اتنا ٹف کر کے پوچھتا ہے کہ بہت باریکی سے یاد رکھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ SC ST OBC خواتین پہلا دستوری ترمیم، یہ اس میں ایڈ کیا گیا تھا۔ اب اس میں کیا ایڈ کیا گیا؟ تمیز تو نہیں بڑھتے گی، لیکن ایکسیپشن ہے کہ آپ SC ST OBC اور عورتوں کے لیے آپ قانون الگ سے بنا سکتے ہیں، جس کو کہ آپ جانتے ہیں ریزرویشن ملتا ہے SC ST OBC کو۔ تو ریزرویشن کے لیے پہلا دستوری ترمیم کر کے یہ 15 میں 15 جوڑا گیا، جس کے ذریعہ ریزرویشن ملتا ہے، SC ST OBC خواتین کو ریزرویشن ملتا ہے۔ آتے ہیں دفعہ 16 میں، مملکت اپنے سارے شہریوں کو سرکاری نوکریوں میں کسی عہدے پر فائز کرنے کے لیے یکساں موقع فراہم کرے گی، سوائے SC ST اور دیگر پسماندہ طبقے کے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ EWS آیا، EWS اکنومکلی ویکر سیکشن، تو 10% ریزرویشن ہے، تو اسی میں ترمیم کیا گیا تھا، دفعہ 16 میں ترمیم کیا گیا تھا اور 10% ریزرویشن دیا گیا، کیونکہ یہاں کلیئر لکھا ہوا ہے SC ST اور دیگر پسماندہ طبقے کو آپ اس کے لیے الگ سے قانون بنا سکتے ہیں۔ دفعہ 17 جانتے ہی ہوں گے، مملکت چھوا چھوت نہیں ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں چھوا چھوت، بٹ چھوت چھات ہوتا ہے، لکھنے میں آتا ہے، کا مکمل خاتمہ کرے گی اور کسی بھی شکل میں اس پر عمل کرنے والوں کو سزا دے گی۔ جو بھی ایسا چھوت چھات مانے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ دفعہ 18 میں کیا بات کہی گئی ہے؟ ایک آرٹیکل میں کون سی بات کہی گئی ہے اس کو اچھے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور تو دیکھیں، مملکت سوائے فوجی یا علمی امتیاز کے کوئی خطاب اپنے شہریوں کو نہیں دے گی۔ دیگر ممالک، یہاں 2 پوائنٹ ہے، ایک تو نہیں دے گی، ٹھیک ہے، دیگر ممالک کے خطاب صدر جمہوریہ کی مرضی اور اجازت سے تسلیم کیے جائیں گے۔ مطلب دوسرے کنٹری سے اگر کوئی دیتا ہے، کوئی دوسرا کنٹری اگر کوئی بھی خطاب دیتا ہے تو آپ کو پریزیڈنٹ آف انڈیا سے پرمیشن لینا ہوگا وہ خطاب لینے کے لیے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ بھی کئی بار پوچھ دیتا ہے کہ کس کی مرضی سے لینا ہوتا ہے، تو بھائی پریزیڈنٹ صدر جمہوریہ کی مرضی سے لینا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پرائم منسٹر کی مرضی سے۔ بے نمبر میں آ گیا حق آزادی، وہ تھا حق مساوات، اب یہ حق آزادی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، 4 اس میں دفعات آتے ہیں، 19 20 21 22، تو 19 سے لے کے 22 تک۔ تو 19 میں کیا بات کہی گئی؟ 19 میں کہی گئی ہے بات کہ دفعہ 19 میں بھارت کے شہریوں کو 6 طرح کی آزادیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، 6 طرح کی آزادیاں دی گئی ہیں، اس میں صرف 19 میں 6 طرح کی کیا آزادیاں دی گئی ہیں، جس کی تفصیل ہے درج ذیل ہے، دیکھیے سیل نمبر سے لکھا گیا ہے کہ پہلی بات تو تقریر کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی۔ یاد رہے کہ یہ پریس ہے، پریس جس کو صحافت بولتے ہیں، وہ اسی میں آتا ہے، آرٹیکل 19A میں آتا ہے، آرٹیکل 19(1) میں یا A میں، آپ جو بھی کہہ لیجئے، یہ اسی میں آتا ہے۔ بغیر ہتھیار کے ایک جگہ جمع ہونے کی آزادی، بھارت کے کسی بھی خطے میں آزادانہ نقل و حمل کہتے ہیں گھوم پھر کرنا، تو نقل و حمل کی آزادی، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر میں بھارت کی کسی بھی خطے میں بسنے کی آزادی۔ یہ جو آپ بریکٹ میں جموں کشمیر دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ قانون بدلنے کے بعد بھی ابھی ایسا ہے کہ آپ کو 7 سال وہاں رہنا ہوگا جموں کشمیر میں، تب آپ وہاں بس سکتے ہیں، وہاں زمین لے سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ تو 7 سال آپ کو وہاں پہ پہلے رہنا ہوگا۔ اور کیا؟ کوئی بھی تجارت چلانے کی آزادی، یونین بنانے کی آزادی۔ تو یہ آرٹیکل 19 میں ہے۔ اب آرٹیکل 20 میں آتے ہیں۔ دیکھیں آرٹیکل 20 میں کیا بات کہی گئی ہے کہ
اس میں 3 طرح کی آزادی کا ذکر ہے۔ آرٹیکل 20 میں دفعہ 20 میں 3 طرح کی آزادی کا ذکر ہے۔ کیا کیا ہے؟ کسی شخص کو کسی جرم کے لیے وہی سزا ملے گی جو جرم کرتے وقت اس جرم کے لیے متعین تھا۔ تو یہ ہے، کسی جرم کے لیے 2 سال کی سزا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ جرم بہت ہونے لگ گیا، اب تو سزا بڑھا کے 3 سال کر دیا۔ تو اب جو 2 سال جب تھا تو اس ٹائم میں جو بھی جرم کیا تھا جو انسان، تو اس کو 2 سال ہی سزا ملے گی، یہ نہیں کہ وہ بڑھا ہوا میں سے ان کو دیا جائے گا سزا، ایسا نہیں ہوگا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیے دوسرے نمبر میں کہ کسی مجرم کو اس کے جرم کے لیے صرف ایک بار ہی سزا ملے گی۔ یہ بھی ہے کہ پوچھ دیتا ہے کہ ایک بار ہی سزا ملے گی، کہاں کہا گیا ہے؟ تو آرٹیکل 20 میں کہا گیا ہے۔ نمبر 3، کسی مجرم کو اپنے ہی خلاف گواہ بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سب پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ کس آرٹیکل میں کون سی بات کہی گئی ہے۔ آرٹیکل 21 یہ اکثر پوچھتے رہتا ہے۔ دیکھیے آرٹیکل 21 میں یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھارت کے سبھی شہریوں کو اپنی جان اور شخصیت کے تحفظ کی آزادی ہے۔ تو یہ ہے آرٹیکل 21 میں 2 حصے ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے اور یہ ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تو رائٹ آف پرائیویسی ہے ایک، جانتے ہیں آپ، نجتا کا ادھیکار جس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ یہ 1917 میں ہی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا کہ جو پرائیویسی کا نجتا کا ادھیکار ہے، رائٹ آف پرائیویسی، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ آرٹیکل 21 کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رائٹ آف پرائیویسی جو ہے کس آرٹیکل کے اندر آتا ہے؟ تو آرٹیکل 21 کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی کس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی نجتا کا جو ادھیکار ہے، رائٹ آف پرائیویسی جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو اس کیس کا نام ہے پٹا سوامی کیس۔ تو پٹا سوامی کیس بھی آپ یاد رکھیے گا، کئی بار کیس بھی پوچھتا ہے نا، کس کیس میں کہا گیا؟ تو پٹا سوامی کیس میں کہا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس میں دوستوں، دیکھیے کیا کہا گیا کہ مملکت 6 سے 14 سال کے بچوں کو لازمی تعلیم مفت فراہم کرے گی، اور یہ انتظام یہ جو ہے 86واں دستوری ترمیم 2002 کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ یہ انتظام کہ مملکت 6 سے 14 سال کے بچوں کو مفت دے گی، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 86واں دستوری ترمیم کے ذریعہ 2002 میں۔ دیکھیے دفعہ 22 میں کیا کہا گیا؟ اگر کسی کو منمانے ڈھنگ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے 3 طرح کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ پہلا اسے گرفتار کرنے کی وجہ بتائی جائے کہ کیوں گرفتار کیا گیا۔ دوسرا وکیل سے رابطہ کرنے دیا جائے، اور تیسرا 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ 3 طرح کے اختیارات حاصل ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں انسدادی گرفتاری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ انسدادی گرفتاری کہتے ہیں کہ انسداد کہتے ہیں روک تھام کرنا، کوئی کرائم ہونے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کرائم کرے گا، تو اس کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ آپ حراست میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 3 مہینے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کتنے مہینے رکھ سکتے ہیں انسدادی گرفتاری میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب جیم نمبر پہ آ گئے، یہ ہے حق استحصال کے خلاف حق۔ استحصال جانتے ہوں گے آپ، شوشن جس کو بولتے ہیں، ایکسپلائٹیشن۔ تو وہاں پہ کیا ہمارا حق ہے؟ تو 23-24 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا کوئی شوشن نہ کرے۔ کس طرح کا شوشن؟ دیکھیے 23 میں کیا بات کہی گئی؟ انسان کو خریدنا یا بیچنا، یعنی انسانی تجارت کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کس میں؟ تو آرٹیکل 23 میں۔ علاوہ ازیں جبراً کسی سے کام کرانے کو بھی سختی سے منع کیا گیا۔ وہ جو بیگاری کراتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ آپ بیگاری کسی سے نہیں کروا سکتے ہیں، کہ زبردستی کام کروا رہے ہیں یا کام کروا لیے اور فری میں کام کروا رہے ہیں، ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، تو یہ سارا اسی کے اندر آتا ہے۔ اور انسان کی تجارت نہیں کر سکتے کہ انسان کو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، یہ سب آرٹیکل 23 کے ذریعہ منع کیا گیا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھا گیا ہے کئی بار، دفعہ 24، اس میں ایک خاص بات ہے کہ بچوں کا آپ جانتے ہوں گے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچے کو کسی دکان، فیکٹری اور ورک شاپ پر کام نہیں کرایا جا سکتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو کسی خطرناک کام پر بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہے کہ بچوں سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ دال نمبر ہے مذہب کی آزادی کا حق، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو 24 سے 28 تک۔
کئی بار یہی پوچھ دیتا ہے کہ کتنے آرٹیکل سے کتنے آرٹیکل تک جو ہے مذہب کی آزادی کا ذکر ہے، دھارمک स्वतंत्रता جس کو بولتے ہیں ہندی میں۔ تو دیکھیے 25 میں کیا بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی مذہب کو ماننے، پیروی کرنے اور تبلیغ کرنے کی آزادی کس کے ذریعہ؟ 25 کے ذریعہ ہے۔ اور 26 میں بات کہی گئی کہ مذہبی امور کے انتظام کی آزادی، ہم اپنے مذہب کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی طرح کا انتظام کرنا ہے تو ہم کریں گے۔ 27 میں کہ مملکت اس رقم پر ٹیکس نہیں لے سکتی جو کسی خاص مذہبی فروغ کے لیے محفوظ کیا گیا ہو۔ دفعہ 28 مملکت کے ذریعہ چلائے جا رہے کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہاں پہ آ گئے ہے میں الف بے جیم دال ہے واو اس طرح سے چلتا ہے۔ تو ثقافتی اور تعلیمی حقوق تو وہ ہے اس میں، اور اس کے 2 آرٹیکل ہیں 29 اور 30، 2 آرٹیکل ہیں۔ تو 29 میں بات کہی گئی ہے کہ اقلیت کو، یعنی اقلیت مائنورٹی کو کہتے ہیں، ہم جانتے ہی ہوں گے، اقلیت کو اقلیت اور اکثریت ہوتا ہے، تو اقلیت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی زبان، مذہب، دیکھیے یہاں پہ زبان ہے، وہاں کنفیوز نہیں ہونا ہے، جو آرٹیکل 19 میں ہے وہاں زبان نہیں ہے، زبان یہاں پہ اپنی زبان، مذہب، ثقافت اور رسم الخط کی حفاظت کرے۔ موجودہ زمانے میں 6 اقلیتی طبقے ہیں، جو مائنورٹیز ہیں وہ 6 طبقے ہیں، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بودھ ہے اور پارسی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ آرٹیکل 30 میں کیا؟ اقلیتوں کو اپنے پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کا پورا حق ہوگا۔ مملکت ان تعلیمی اداروں کو مالی تعاون دینے میں کسی قسم کا کوئی تمیز نہیں برتی، یعنی فرق نہیں کرے گی۔ اب یہ آخر کا ہے آرٹیکل 32، یہ واو نمبر دیا گیا، آئینی چارہ کار کا حق۔ آئینی چارہ کار مطلب سنویدھانک اپچار، آپ جانتے ہوں گے، ہندی میں پڑھے ہی ہوں گے سب۔ تو یہ ہے آرٹیکل 32، یعنی کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ کہیں چھین لیا جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف سیدھا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو وہی بات اس میں ہے کہ شہری کو یہ حق ہوگا کہ وہ بنیادی حقوق میں سے کسی بھی حق کے خلاف عدالت جا سکتا ہے اگر ان سے یہ حق چھین لیے گئے ہوں یا ان کو محروم کیا گیا ہوگا۔ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کا کہیں پر ہنن ہوتا ہے، آپ سے چھین لیا جاتا ہے، تو آپ اس کے خلاف سیدھا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہ جا سکتے ہیں۔ تو یہی تھا، اور جو ہے یہاں سے اکثر سوالات آتے ہیں، اور میری کوشش رہی ہے کہ کچھ نہ چھوٹا ہو اس میں، پھر بھی اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ کون سا پوائنٹ چھوٹ گیا ہے۔ میری کوشش تو رہی ہے کہ بھائی میں اچھے سے سارے پوائنٹ کو اس میں ڈسکس کروں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔